बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बात यह है कि साथ मैं हूँ हिना आदिल। नाज़रीन, हम ऐसे मुल्क में बसते हैं जहाँ हर तरफ बला की हंगामा खेजी है जो शायद दुनिया के किसी और मुल्क में इस शिद्दत से नहीं पाई जाती। बाकी ममालिक में तो ड्रामों के सीज़न होते हैं, जबकि हमारे यहाँ एक के बाद एक सियासी सीज़न आते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि हमारा अवामी मिजाज कुछ इस तरह बन गया है कि जितनी मकबूलियत इन सियासी सीजन्स को मिलती है, ड्रामाई सीजन्स को भी नहीं मिल पाती। वतन अजीज में सियासी सीजन की शुरुआत इंतखाबात के मौसम से शुरू होकर कभी इल्जामात, कभी जमहूरियत की बका और कभी आइन की सरबलंदी के लिए मसालियत और मुफाहमत से होती हुई शराकत दारी पर आ ठहरती है। और इस सारे अमल में अवाम की तफरीह का सामान रियासत फराहम करती है और रियासत की तफरीह का सामान अवाम को हम पहुँचाते रहते हैं। आजकल भी नए सियासी सीजन की गहमा गहमी उरूज पर है। सियासी खिलाड़ी जमहूरी ड्रामे में हकीकत का रंग भरने की सर तोड़ कोशिश में जुट गए हैं। नई डीलें और दलीलें, नए किरदार और मुफादात का बाजार गर्म है, मगर सियासी पंडित खिड़की तोड़ रश की पशीन गोई से ताहाल गुरेजा हैं। आज की बात यह है कि नवाज शरीफ को किन तिब्बी मसाइल का सामना है, इस हवाले से बरतानवी अस्पताल ने मेडिकल रिपोर्ट जारी कर दी है, जो लाहौर हाई कोर्ट में जमा भी करवा दी गई है। दूसरी तरफ खबर यह है कि नून लीग के मुफाहमती ग्रुप ने तजवीज़ दी है कि नवाज शरीफ वापसी मौखर कर दें, जबकि शहबाज शरीफ ने भी आज कह दिया है कि बार बार ना पूछें कि नवाज शरीफ आ रहे हैं या नहीं। इसके अलावा आज हम बात करेंगे कि खबरदार होशियार, बिजली के बाद गैस बॉम्ब गिराने की तैयारी कर ली गई है। हुकूमत ने IMF शराइत मानते हुए खाद फैक्ट्रियों के लिए गैस महंगी करने का फैसला कर लिया है, तो दूसरी तरफ अफगान मुहाजिरीन का इनखला भी शुरू हो गया है और गैर कानूनी बस्ती भी मिसमार कर दी गई है, जबकि गैर मुल्की अफराद के इनखलाफ में सिर्फ 25 दिन बाकी रह गए हैं और हुकूमत पुरज़्म है कि गैर मुकीम अफराद की गिरफ्तारी और मुल्क बदरी यकीनी बनाएंगे। इन तमाम टॉपिक्स पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे नसीर वागा साहब, रिजवान रजी साहब, सलमान आबिद साहब, हमें ज्वाइन करेंगे बैरिस्टर हसनैन साहब। आपसे आगाज़ करती हूँ मैं। रिजवान रजी साहब, खबरें मिली जुली आ रही हैं और अब ऐसे मौके पर मेडिकल रिपोर्ट भी जमा करवा दी गई है। अगर देखा जाए तो मेडिकल बेस पर ही वो गए थे मुल्क से बाहर, अब मेडिकल रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा भी करवा दी गई है। तो जो ग्रुप है नून लीग का मुफाहमती ग्रुप, वो ये तजवीज़ पेश कर रहा है कि नवाज शरीफ साहब वतन वापस ना आए। देखिए, आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ये वाली जो खबर है ये हमारे दोस्त एजाज़ सैयद साहब ने ट्वीट की थी कि उन्होंने रिपोर्ट, मेडिकल की रिपोर्ट जमा करवा दी है। साथ में उन्होंने सजेस्ट किया था, तजवीज़ किया था कि यही लगता है कि वो मेडिकल की बुनियाद के ऊपर बेल लेंगे। कुछ घंटों के, कुछ लोगों ने इसके ऊपर व्लॉग भी कर लिए, तबसरे भी कर दिए। कुछ घंटों के बाद फिर ज़ाहिर है उन्हें अप्रोच किया गया होगा या उन्होंने एक और ट्वीट जारी की और उन्होंने कहा कि अपना PMLN के अंदर मियां नवाज शरीफ के बहुत करीब समझे जाने वाले, और मेरा ख्याल है कि ये इरफान सदीकी साहब होंगे, क्योंकि वो एजाज़ के साथ उनके खुसूसी ताल्लुकात हैं। वैसे खुसूसी ताल्लुकात तो उनके सलमान आबिद साहब के साथ भी हैं, ये मानते नहीं। तो एजाज़ साहब भी अभी लंदन में, हाँ, एजाज़ साहब ने दूसरी अपना ट्वीट फरमाई कि जनाब, उन्होंने कहा है कि इस रिपोर्ट में कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि वो ट्रैवल नहीं कर सकते, इसलिए वो 21 को ही वापस आ रहे हैं। ये हो गया। इस ट्वीट के बाद फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, उसके अंदर शहबाज शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने कंडक्ट की। उसके अंदर दो बातें इंपॉर्टेंट थी मेरी राय के अंदर, हो सकता है आपको कुछ और भी नज़र आए। एक तो उन्होंने यही बात कही कि जी वो इंशाल्लाह 21 को ही आ रहे हैं, और दूसरी उन्होंने ये कही कि कि कारगिल के अंदर क्या हुआ और जनाब अगर ऐसा था तो कश्मीर फ़तह कर देते, यानी उन अनासर की तरफ इशारा किया जिनके तरफ से हमारे दोस्त अहबाब जो हैं वो ये फतवा जारी फरमा चुके हैं कि उनकी तरफ से यू टर्न लिया जा चुका है। अब चाचू जैसा नरम आदमी, सुलह कुल आदमी, एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलने वाला आदमी, उसके मुंह से इस तरह की बात निकल जाना जो है वो मुस्तकबिल की कुछ निशानदेही करता, कुछ लोगों को मायूसी होगी। अच्छा जी, लेकिन इस सारी सूरत हाल, ये दोनों चीज़ों को अगर हम इकट्ठा करके देखें तो वो ये है कि PMLN जो है उसने गियर अप किया और उसका जवाब देने के लिए PTI भी चली गई है अब DCO लाहौर के पास। उन्होंने कहा जी हमें लिबर्टी के अंदर जलसा करने की इजाज़त दी जाए, वो भी जलसा करना चाह रही है। इसका मतलब है कि माहौल बन रहा है इलेक्शन का। मैं इसको ऐसे देखता हूँ,
یہ ماحول بننے لگا ہے الیکشن کا. نواز شریف صاحب آئیں گے تو ماحول بنے گا الیکشن کا. اس الیکشن کے کیا نتائج آتے ہیں, کسے قابل قبول ہوتے ہیں, کسے نہیں ہوتے, یہ بعد کی بات ہے. الیکشن سے پہلے الیکشن کا ماحول بہت ضروری ہے, اور میرا خیال ہے کہ وہ بننا شروع ہو گیا. تمام پارٹیاں جو ہیں وہ اپنی موجودہ صورتحال سیاسی, معاشی اور معاشرتی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہیں. ہمارا نظام آگے بڑھ رہا ہے اور میں اس بات پہ مطمئن ہوں. صحیح ہے. بیرسٹر حسین صاحب, شہباز شریف صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں اور نون لیگ کی جو لیگل ٹیم ہے وہ بھی یہی کہہ رہی ہے کہ نواز شریف صاحب کی واپسی میں اب کوئی قانونی رکاوٹ نہیں ہے, تو وہ 21 اکتوبر کو ہی واپس. کیا آپ کو لگتا ہے قانونی طور پر اب واقعی کوئی رکاوٹ نہیں ہے, اور کس طریقے سے وہ واپس آئیں گے؟ کیا انہیں پروٹیکٹیو بیل پہلے لینا پڑے گی؟ دیکھیے, قانونی رکاوٹ تو نہیں ہے ان کے واپس آنے میں. انفیکٹ قانونی ایشو تو یہ تھا کہ ان کو واپس آنا تھا. اب پروٹیکٹیو بیل کی جہاں تک آپ بات کر رہی ہیں, پروٹیکٹیو بیل تب ہوتی ہے جب کوئی کیس چل رہا ہو. جب سزا ہو جاتی ہے تو تب بیل کا کانسیپٹ نہیں ہوتا, پھر آپ کی سسپینشن ہو سکتی ہے. لیکن اس معاملے کے اندر جس طرح آج لاہور ہائی کورٹ کے اندر انہوں نے جمع کرا دیا اپنے میڈیکل سرٹیفکیٹس, تو اب کچھ چیزیں ہیں which they have to do. نمبر 1, ان کو بونافائیڈ دکھانی ہوگی عدالت میں آگے کہ جتنے وقت کے لیے ان کو یہ آسانی دی گئی تھی, ان کو جانے کی اجازت دی گئی تھی, وہ اس وقت میں واپس کیوں نہ آئے. دس از دا فرسٹ اسٹیپ which they have to cover. اس کے بعد جب وہ اس کو پروو کریں گے کہ these were the reasons, طبیعت نہیں ٹھیک تھی, میڈیکل رپورٹس دیں گے, بورڈ بیٹھ سکتا ہے, ایکسپرٹ اوپینین آ سکتی ہے. اس کے بعد سیکنڈ اسٹیپ آتا ہے. سیکنڈ اسٹیپ کے اندر دیکھا جائے گا کہ کیا ہی از فٹ ٹو گو ٹو دی جیل, بیکاز جیل میں بھی تو ہاسپٹل ہے. اب کیا آپ چکی میں جا سکتے ہیں, اے کلاس میں, بی کلاس میں, سی کلاس میں, یا بیمار ہے؟ اچھا, اگر بیمار ہے تو کیا جیل کے ہاسپٹل میں ٹریٹ ہو سکتے ہیں؟ اگر جیل کے ہاسپٹل میں ٹریٹ نہیں ہو سکتے, ہی نیڈس سم اسپیشلسٹ کیئر, تو پھر سروسز ہاسپٹل یا کسی بھی اور ہاسپٹل کے اندر ان کو, جس طرح زرداری صاحب ایک وقت میں, تو ان کو جگہ دی جا سکتی ہے, ان کو وہاں سب جیل ڈکلیئر کیا جا سکتا ہے. لیکن دا کانسیپٹ آف بیل پر سے یہ ایسے پروٹیکٹیو بیل نہیں ہوتی. اس کے بعد ہم سیکنڈ اسٹیپ کے اوپر آئیں تو جو اسلام آباد میں جس طرح جن کیسز کے اندر کیپٹن صفدر صاحب اور مریم نواز صاحبہ ایکوٹ ہو گئی ہیں, تو وہاں سے میاں نواز شریف صاحب کا جو کیس تھا وہ ودرا کر لیا گیا تھا فار نان پروسیکیوشن. تو اب وہاں آ کے اس میں پھر سے ڈالی جائے گی, اپیل ڈالی جائے گی, اور اس میں ریزن دیا جائے گا دیٹ وی could not appear due to these reasons whatsoever. اور اس کے بعد وہ تو فیصلہ سیٹل ہے. تو میرے خیال میں وہ تو بڑا کلیئر چیز ہے کہ 2-3 ہیئرنگس کے اندر وہ والے معاملات تو ختم ہو جائیں گے. دین the matter goes to سپریم کورٹ, جو وہاں پڑا ایک اس کا ہوگا. تیسری چیز جو آخر میں آئے گی وہ ان کی ہوگی ڈسکوالیفیکیشن, کہ از ہی barred to contest the election forever, یا وہ 5 سال والا آئے گا. آئین اس کے بارے میں نہیں بولتا, اٹس سائلنٹ, جس کی وجہ سے اب پٹیشنز کچھ پینڈنگ ہے, جس میں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن بھی گئی ہوئی ہے, جس میں ان کا یہی کہنا ہے کہ 5 سال کا بار ہو سکتا ہے, اٹ کینٹ بی بارنگ سم فار لائف ٹائم. تو یہ 3 سٹیپس ہیں جو ان کو کلیئر کرنے ہیں, لیکن پروٹیکٹیو بیل کا کانسیپٹ سزا کے بعد نہیں ہے. صحیح, بالکل ٹھیک ہے. بیرسٹر صاحب, ایک سوال کا جواب بالکل کلیئر اور کیٹیگوریکلی بتائیں. لاکھوں کروڑوں لوگ آپ سے جواب سننا بھی چاہتے ہیں, جو میرے بھی ذہن میں. اس وقت میاں نواز شریف کا کیا سٹیٹس ہے قانونی طور پر؟ کیا وہ ایبسکونڈر ہیں, یعنی کیا وہ اشتہاری ہیں؟ اگر وہ پاکستان لینڈ کرتے ہیں تو ان کو کیا گرفتار ہونا چاہیے؟ وہ کتنا ٹائم ہے ان کے پاس کہ وہ اگلے دن عدالت میں آ سکیں؟ دیکھیں, یہ اتنے اہم سوالات ہیں. آپ ایز اے لائر بتائیں نا کہ اس کے پیچھے اصل کیا حقائق ہیں اور ان کو کیا کرنا ہوگا. صاحب دیکھیے, لیکن پریسائز بات ہونی چاہیے. آئیں بائیں پلیز, مطلب امبیگوٹی والی بات غلطی کرن دے جی کریں. جی بیرسٹر صاحب, جی کریں. کہ واقع صاحب ایک چیز تو بڑی کلیئر ہے کہ جتنے وقت کی ان کو رعایت دی گئی تھی, اجازت دی گئی تھی, انہوں نے اس کو سرپاس کر لیا, ٹھیک ہے. لیکن اس میں میاں شہباز شریف صاحب کی گارنٹی بھی تھی, جو کہ ہائی کورٹ نے کبھی ریووک نہیں کی. اب جب وہ آئیں گے تو دیکھا جائے گا آن میرٹس کہ کیا جو انہوں نے سرپاس کیا کیا ان کو واز اٹ نیسیسری, ٹھیک ہے, کیا ان کا علاج وہاں ضروری تھا. وہ اب اٹ ڈپینڈس کہ جو ان کی رپورٹ آئی ہے وہاں کے ہاسپٹل سے, وہ ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں. فار انسٹنس اگر وہاں کا, اب ججز آر ناٹ میڈیکل ایکسپرٹس, ٹھیک ہے, اب وہاں کا ایک پروفیسر اس میں اپنی رپورٹ میں لکھ دے دیٹ آئی ڈڈ ناٹ الاؤ ہم ٹو ٹریول بیکاز آف دیز ریزنس, تو پھر وہ میلیفائی. اب انہوں نے فٹنس سرٹیفکیٹ بھی تو جاری کر ہی دیا ہوگا نا کہ اب وہ جہاز میں جا کے اڑ سکتے ہیں اور اب وہ پاکستان جا سکتے ہیں, تو فٹنس بھی تو دے دی ہوگی نا نواز شریف. ابھی کی رپورٹ میں ویسے ایسا کچھ نہیں ہے کہ وہ ٹریول کر سکتے ہیں, نہیں
ابھی دیکھیے بات ایسی ہے کہ اگر فٹنس سرٹیفکیٹ آیا ہے تو یہاں بھی تو بورڈ بیٹھے گا نا, پچھلی دفعہ بھی تو بورڈ بیٹھا تھا جس میں ڈاکٹر یاسر بھی تھی. ٹھیک ہے, سو ہم بجائے کہ اس کو کمپلیکیٹڈ بنائیں, ہم نے صرف یہ چیز دیکھنی ہے کہ کین ہی پروف کہ ان کا جو اسٹے ایکسٹینڈ ہوا ہے وہ بونافائڈی پہ ڈیپینڈنٹ تھا اور اس میں کوئی ٹھیک ہو گیا جی, ٹھیک ہو گیا. حسنین چودھری صاحب, بیرسٹر صاحب, یہ اس پروگرام میں فیصلہ نہیں ہو سکتا کہ نواز شریف صاحب نے وائلیٹ کیا ہے کہ نہیں کیا؟ سلمان صاحب نے پھر ڈال دینا, میں نہیں بولا. اچھا جی, واگا صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے جس طرح سے کرنٹ سچویشن ہے, نون لیگ کے لیے تو اب سیاسی کے ساتھ ساتھ قانونی جنگ جیتنا بھی ضروری ہو گیا؟ دیکھیے سب لوگوں کو دعا کرنی چاہیے کہ خدا کا واسطہ ہے یہ جو عوام کے اندر ایک تذبذب کی حالت میں ہے, سب لوگ میاں نواز شریف آ جائیں اور بھائی آ کے اپنا الیکشن لڑیں, پاکستان میں آئیں, عدالتوں کو فیس کریں, قانون کو فیس کریں. لوگوں کے اور کتنے مسائل ہیں جہاں جاتے ہیں. پہلا سوال, کیا جی میاں نواز شریف آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ دیکھیے آج تو شہباز شریف صاحب نے بار بار کہہ دیا اب یہ دوبارہ سوال نہیں کرنا. اس کا مطلب نہ پوچھیں, جی بار بار نہ پوچھیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ ہر حال میں آئیں گے. یہ بالکل وہی بات ہے مراسی کی دھوتی جو چودھری نے پہن لی تھی نا, اور اس نے جگہ جگہ لوگوں کو بتایا کہ یہ دھوتی میری ہے. آخر اس نے کہا کہ آپ یہ چھوڑ دیں. اب بات یہ ہے کہ آج وہ شہباز شریف صاحب نے کہا کہ دھوتی کی جان چھوڑ دیں, انہوں نے آنا ہی آنا ہے. تو بھائی یہ بات تو پھر کلیئر ہو گئی نا. اب اگر میاں نواز شریف 21 اکتوبر کو نہیں آتے تو پھر کیا پوزیشن رہ جائے گی ان کی, جو اتنے لوگوں کے سامنے کہہ رہے ہیں. تو ایشو صرف یہ ہے کہ میاں نواز شریف کی واپسی, کیا میاں نواز شریف کے آنے پر ہی مسلم لیگ نون نے زندہ ہونا ہے, یا مسلم لیگ نون کا ایک جو الیکشن کمپین شروع ہونی ہے بھئی وہ جہاں بھی بیٹھے ہیں, بڑی ایکٹیو ہیں, دیکھیں بالکل صحیح بات, وہ آئیں. لیکن اس سے پہلے بھی تو اتنے بڑے بڑے ان کے لیڈر یہاں پر موجود ہیں نا, یہاں وہ کمپین شروع ہو جانی چاہیے, لوگوں کے جلسے بڑے ہوں, پھر میاں نواز شریف صاحب آئیں. ایک بندے کے آنے کے بعد ہی کیا سارا کچھ شروع ہونا ہے. دیکھیں پاکستان, نہ تو یہ کسی پی ٹی آئی کے چیئرمین کے پیچھے بات ہونی چاہیے کہ وہ ون مین شو ہو, نہ نون لیگ نہ پیپلز پارٹی. ہمیں ان پرسنالٹیز سے نکلنا ہوگا اس سیاست میں. جب تک ہم ان چیزوں سے نہیں نکلیں گے, ان باتوں سے نہیں نکلیں گے, پاکستان میں سیاسی اسٹیبلٹی آ ہی نہیں سکتی. ہم شخصیات کے پیچھے بھاگتے پھر رہے ہیں, اور جو اصل پارٹیاں ہیں وہ اپنے جو ان کے اصل مسائل ہیں یا جس کے پیچھے وہ پاکستان میں کام کریں وہ تو سامنے ہی نہیں نہ آ رہا. صحیح ہے. سلمان عابد صاحب آپ کو کیا لگتا ہے, جیسے ابھی واگا صاحب بھی ذکر کر, شریف صاحب نے بھی تنگ آ کے کیا ہی دیا ہے کہ بار بار نہ پوچھیں کہ نواز شریف صاحب آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ وہ 21 تاریخ کو ہر صورت میں واپس آ رہے ہیں. بڑی اچھی بات ہے جی اگر نواز شریف صاحب پاکستان واپس آ رہے ہیں, اس میں کوئی ایسی اچنبھے کی بات نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ وہ سیاست کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں, تو بالکل ٹھیک ہے آئیں, اور جو بھی قانونی اور سیاسی رکاوٹیں ہیں ان کو وہ فیس کریں اور اپنی پارٹی کو لیڈرشپ دیں, اور انتخابات اگر ہوتے ہیں تو انتخابات میں جائیں اور مسلم لیگ نون کو ایک بڑے واضح اکثریت کے ساتھ جتانے میں اہم کردار ادا کریں. اقتدار میں آئیں, وہ اپنا گھر کا مسئلہ ہے, وہ بھائی بنتا ہے یا وہ دوسرے بڑے بھائی بنتے ہیں, وہ آپس میں طے کر لیں گے, یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. لیکن مسئلہ کیا ہے, مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست جو ہے وہ بڑی شاندار ہے. یعنی ایک خاص وقت میں ایک لاڈلا ہوتا ہے, پھر دوسرے خاص وقت میں دوسرا لاڈلا ہو جاتا ہے, پھر کبھی کسی ایک کے ساتھ ڈیل ہوتی ہے, پھر کبھی کسی دوسرے کے ساتھ ڈیل ہوتی ہے. ماضی میں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این ہوتی تھیں تو لاڈلے نواز شریف صاحب ہوتے تھے, ساری ڈیلیں نواز شریف صاحب کے حق میں ہوتی تھیں اور بے نظیر بھٹو کے خلاف اور پیپلز پارٹی کے خلاف ہوتی تھیں, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بہت زیادہ قابل قبول جو ہے پیپلز پارٹی کے مقابلے میں نواز شریف ہوتے تھے. پھر نواز شریف صاحب نے جب پردے کھانے شروع کیے تو لاڈلے عمران خان بن گئے. عمران خان پر مشکل وقت آیا تو لاڈلے اب دوبارہ شریف خاندان بن رہے ہیں. ایک چھوٹے بھائی صاحب تو ماشاءاللہ انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے اپنے تعلقات کے حوالے سے, بقول ان کے کہ 30 برس سے ان کے اچھے تعلقات ہیں. بڑی اچھی بات ہے. نواز شریف صاحب کے بھی بڑے اچھے تعلقات ہیں, کیونکہ دونوں بھائیوں نے اسٹریٹجیکلی, ایک نے ذرا مزاحمتی سیاست کا بیڑا اٹھایا ہوتا ہے, ایک مفاہمتی سیاست کے ساتھ بیڑا اٹھاتا ہے. دونوں بھائی رات کو ٹیلی فون پہ گفتگو کرتے ہیں کہ کی نتیجہ نکلیا مفاہمتی سیاست دا اور کی نتیجہ نکلیا مزاحمتی سیاست دا, پھر اس میں وہ گیو اینڈ ٹیک ہوتی ہے, پھر اس کے بعد یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. دیکھیے نواز شریف صاحب اسی کھولیں, اور دیکھیں یہ سب کو پتہ ہے پاکستان میں مائک اٹھا کے چلے جائیں عوام کے اندر, نواز شریف صاحب آئیں گے تو ایک ڈیل کے تحت پاکستان آئیں گے,
وہ ڈیل شہباز شریف صاحب نے ویسے آج یہ کلیئر شہباز شریف صاحب کی سر شہباز شریف صاحب کی نا شہباز شریف کی باتوں پہ آپ یقین کیا کریں نا، میرا مجھے تو نہ کہیں، وہ تو بیچارے 30 سال سے ان کے ساتھ بڑا شاندار رومانس کر رہے ہیں، ان کی بات پہ میں کیا یقین کروں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب وہ سب کو پتا ہے، اچھا اب سب کو پتا ہے کہ اگر نواز شریف صاحب پاکستان آ رہے ہیں تو کوئی ایک مفاہمتی انڈرسٹینڈنگ تو ہوئی ہے نا جس کی بنیاد پہ وہ پاکستان انٹر ہوں گے، ورنہ تو وہ کبھی اس طرح سے آتے نہیں ہیں. اور کیونکہ یہ جو کہتے ہیں کہ ڈیل نہیں کرتے نواز شریف صاحب، وہ جدے والی ڈیل تو ہمیں پتہ ہے نا سب نے دیکھی تھی نا، دستخط شدہ ماشاءاللہ تصدیق شدہ، پھر دو ملک سعودی عرب کو اور وہاں کے لوگ اپنا قطر کے آنا پڑا اور انہوں آ کے بتانا پڑا رفیق حریری کو کہ دیکھیں جی یہ ڈیل ہے. تو ڈیل ہو جاتی ہے، کسی وقت کس کے ساتھ ہوتی ہے، کس وقت کس کے ساتھ ہوتی ہے، کبھی کوئی لاڈلا ہوتا ہے کبھی کوئی لاڈلا ہوتا ہے. لیکن نواز شریف صاحب کو پاکستان آنا چاہیے، حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے. اور اگر وہ اس دفعہ 21 اکتوبر کو نہیں آتے تو پھر ٹرین جو پہلے ہی کافی دور جا چکی ہے مزید دور چلی جائے گی. پھر نواز شریف کے مقابلے میں شہباز شریف کی اہمیت بڑھ جائے گی. اور یہ مسلم لیگ نون کے اندر ایک مفاہمتی گروپ جس کا آپ بات کر رہی ہیں، وہ سب یہ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے ٹکراؤ کیے بغیر ہم آگے جائیں، انتخابات میں حصہ لیں، ہمیں اس کا فائدہ ہوگا. اگر ہم اسٹیبلشمنٹ سے ٹکراؤ کی پالیسی اختیار کریں گے تو اس کا ہمیں نقصان ہوگا. اب وہ مفاہمتی پالیسی جو ہے اس کا یقینی طور پر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے. عوامی سطح پہ تو فی الحال کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، گلیوں تک پہنچ گئی ہے مسلم لیگ نون اور گلیوں میں جلسے کر رہی ہے. جب وہ بڑا جلسہ کرے گی مینار پاکستان میں تو دیکھیں گے کتنی بڑی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکلتے ہیں نواز شریف صاحب کے لیے. لیکن ایک چیز واضح ہے کہ اس طرح کی سیاست کے ساتھ، چاہے وہ عمران خان کے حق میں ہو رہی تھی، نواز شریف صاحب کے حق میں ہو رہی تھی، زرداری صاحب کے حق میں ہو رہی تھی، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس سے پاکستان کی سیاست اور جمہوریت نے مضبوط ہونا ہے تو اس خوش فہمی سے نکل آئے. پاکستان کی سیاست اور جمہوریت اسی طرح کی ڈیلوں کی سیاست کے ساتھ کمزور ہوئی ہے. جمہوریت کا مقدمہ کمزور ہوا ہے، آئین اور قانون کی حکمرانی کمزور ہوئی ہے، سول سوسائٹی اور میڈیا کمزور ہوا ہے، اور اس کا بیڑا غرق پھر ہم معیشت کی بدحالی کی صورت میں دیکھ رہے ہیں. جب تک آپ کو دل کرتا ہے اس طرح کے ایڈونچرز کے ساتھ اپنا دل چلیں. بیرسٹر صاحب آپ کچھ ایڈ کر رہے ہیں؟ ایک سیکنڈ میں نے یہ کہنا تھا کہ میں 100% سلمان بھائی کی بات سے ایگری کرتا ہوں. اور بات یہ ہے کہ جب وہ ڈیل ختم ہوتی ہے یا وہ ایکسپائر ہو جاتی ہے یا وہ جو پارٹیسپینٹ ہے کسی کو پسند نہیں رہتا تو پھر پاناما میں اقامہ کا فیصلہ ہو جاتا ہے، اس کے بعد وہ ان کو جیلوں میں رخصت کر دیا جاتا ہے. سو آئی بلیو دیر از اے ٹرم جو ہم کورونا میں کووڈ میں یوز کرتے تھے، آئی تھنک دس اے اسمارٹ لاک ڈاؤن آن دی ڈیموکریسی آف دس کنٹری. یہاں جو سیاستدان ہے اس کے ہاتھ میں کیا ہی ہے. تو جب تک یونیلیٹرلی سارے لوگ اکراس دا ٹیبل بورڈ بیٹھ کر یہ ڈیسائیڈ نہیں کریں گے کہ آپ کو ٹرائیکاٹمی آف پاورز اس ملک میں چاہیے، ہر جس کا کام اس کو ساجے، پولیٹیشین کا کام پولیٹیشین کرے گا، ججوں کا کام ججز کریں گے، فوج کا فوج کرے گی، ایگزیکٹو کا ایگزیکٹو کرے گی. جب تک عوام سے ہی ڈیل کر لیں یار، وہ سب سے اچھی بات نہیں ہے. عوام تو ووٹ دے ادھر ادھر جو ڈیلیں کرتے پھرتے ہیں یار، عوام سے ہی سیدھی ڈیل کر لیں تو شاید اس ملک کا بیڑا پار ہو جائے. ان سے تو کوئی ڈیل نہیں کرتا جن سے کرنی چاہیے، اور ان سے ڈیلیں کرتے پھرتے ہیں بڑے بڑے سیاستدانوں سے. رہنما ہے کوئی نہ یہاں پہ، صرف سیاستدان ہے، اونلی پولیٹیشین. نو لیڈر از دیر ان پاکستان. بھائی کسی لیڈر سے ڈیل کریں گے تو ساری عوام پوری قوم ان کے پیچھے آ جائے گی، تو سیدھی عوام سے ڈیل کر لیں. لیڈر ہے ہی کوئی نہیں تو پھر ڈیل کس نال کریں؟ تو بھائی عوام سے کر لیں. تو عوام سے تو کرتے ہیں، الیکشن عوام کے لیے ہوتے ہیں. عوام سے پوچھیں، عوام سے ڈیل کرنے کا مطلب ہے رضی صاحب عوام سے پوچھ لیں. رضوان رضی صاحب کہہ رہے ہیں عوام سے ڈیل کر لیتے ہیں. عوام کو تو رضی صاحب نہیں دیا، یہی بات ہے، یہی تو کہہ رہا ہوں عوام سے ڈیل کر لیں. پتہ ہے وہ بولیں گے کوئی عوام سے ڈیل کرنا کہتے بیرسٹر ہیں. صاحب بھی کچھ بول رہے ہیں. جی بیرسٹر صاحب. ہم نے اس ملک میں فاطمہ جناح کو چل لیڈر مان لیں، ہم نے فاطمہ جناح کے ساتھ کیا. جب فاطمہ جناح کی باری آئی تھی تو اس وقت بھی لوگوں نے ان کو لیڈر نہیں مانا تھا، آپ کو پتہ ہی اچھا بنا مانا تھا یا ماننے نہیں دیا گیا. ایک ہی بات ہے. چلیں رضی صاحب، یہ جو ہم بات کر رہے ہیں تو نون لیگ کا مفاہمتی گروپ ہے جو کہہ رہا ہے نواز شریف صاحب کو مشورہ دے رہا ہے کہ وہ نہ آئیں واپس. کن خطرات کے پیش نظر یہ جو ہے مشورہ دیا جا رہا ہے کہ وہ ابھی ملک واپس نہ آئیں؟ دیکھیں پہلے تو یہ والی بات ہے کہ آج اس کے حوالے سے عرفان صدیقی صاحب نے بھی اور شہباز چاچو نے بھی جو ہے شبانہ روز محنتوں سے انہوں نے جو آج پریس کانفرنس کا یہ ہے وہ آپ ان کی کانفرنس اور تقریر سنا کریں نا، وہ شبانہ روز کے بغیر مکمل نہیں ہوتی. تو انہوں نے جو پریس کانفرنس فرمائی ہے اس میں انہوں نے یہ بات جو ہے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کرتی ہے جو آپ نے پوچھی ہے
کہ جناب کوئی ایسا گروپ نہیں ہے، نہ مفاہمتی نہ کوئی مزاحمتی، ایک ہی گروپ ہے. بلکہ انہوں نے یہاں تک کہا عرفان صدیقی صاحب نے کہ نواز شریف نے کبھی زندگی میں مزاحمتی سیاست نہیں کی، ہمیشہ ہی دوستانہ کی سیاست کی ہے. پتہ نہیں میں کیوں نہیں سنیا نا، تسی اپنی مدد کی گل سنیا کرو نا، آگے اب پوری گل سنو. وہ تسی کر لینا، ہن مینوں تو کر لینا. رضی صاحب کے اس وقت بجلی چلی گئی. نہیں رضی صاحب لیکن میں اس میں جاتا ہوں. اب دیکھیے بات یہ ہے کہ دو اس وقت جو ہے اسکول آف تھاٹ ہے. ایک اسکول آف تھاٹ ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں اگر وہ نہیں آتے تو سیلیبریٹ کیا جائے، جوبلیشن، ہاں یہ دیکھیں جناب یہ معاہدے کر کے بھاگ جانے والے لوگ پھر بھاگ گئے. دوسرے کا خیال ہے، اور اس پہ اسٹریٹجی بھی ہے، پہلے بھی اسٹریٹجی چل رہی ہے، موومنٹ چل رہی ہے، سوشل میڈیا کے اوپر ڈسکس ہو رہا ہے، اور اس طرح کے پروگراموں میں جس میں ایک میں ہم بھی بیٹھے ہوئے ڈسکس ہو رہا ہے. دوسرا ہم یہ کہیں کہ نہیں جناب نواز شریف کا آنا کیا آنا ہے جی، اس کے آنے سے کیا فرق پڑتا ہے جی، وہ آتا رہے جاتا رہے، قوم کو جناب صحیح سمت میں لے کے جانا چاہیے. دوسرا یہ تو یہ ایک وہ دو بیانیے ہیں جو اس وقت دہرائے جا رہے ہیں، اور ہم روزانہ بیٹھ کے اس کو ڈسکس کر کے اپنی دیہڑی لگا کے گھر چلے جاتے ہیں. دیکھیں نواز شریف صاحب اگر 21 کو نہیں آتے، فرض کریں کبھی اور یا مقبول جان صاحب اٹھ کے کہہ دیں نا آنا، ٹھیک ہے، وہ ٹویٹ کر دیتے ہیں. کبھی وہ دوسروں کی گھریلو خواتین کو گلیوں میں گانا بجانے والیوں سے ملا دیتے ہیں. مثلا گراوٹ کا کوئی لیول ہے جس پہ اترے ہوئے ہیں یہ کمپین چلانے کے لیے. چل ان دونوں پوائنٹ کے اوپر کیمپین رہی ہے. آپ پورا مین سٹریم میڈیا اٹھا کے دیکھ لیجئے، آپ سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھ لیجئے. نواز شریف 21 کو نہیں آئے گا تو اس پہ تنقید کر لیں گے ہم، ٹھیک ہے، کہ اور اس کے اوپر کر لیں گے، لیکن اس سے پہلے جو تکلیف شروع ہو گئی ہے نا وہ قابل فہم ہے. اچھا واگا صاحب، یہ جو بیانیہ کی ابھی رضی صاحب نے بات کی ہے، نواز شریف صاحب کی سیاسی مقبولیت کا راز ان کا بیانیہ ہی ہے. بیانیہ بار بار تبدیل کیوں کیا جا رہا ہے؟ پہلے احتساب، پھر امید، پھر احتساب، اور اب سیاست نہیں ریاست بچاؤ. یہ کیا ہے؟ آج آپ نے شہباز شریف صاحب کی جو تقریر، جب آپ نے انٹرو میں ایک بات کی تھی کہ شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیشہ سیاستدانوں کا ہی احتساب ہوتا رہا ہے، تو پھر اب اور کن کا احتساب ہونا چاہیے؟ ان کا اشارہ کس جانب ہے؟ کاش وہ اس بات کو بھی کلیئر کر دیتے. بار بار اس طرح بیانیے بدلنے سے پاکستان کی سچویشن جیسے یہ آگے دیکھتے ہیں فوری طور پر اپنے بیانیے بدل لیتے. کوئی بھی اچھا یہ سیاستدانوں میں پرابلم ہے، میں سب کی بات کر رہا ہوں. یہی وجہ کہ بیانیہ بار بار جی بیانیہ بار بار اب دیکھیں نا، چیئرمین تحریک انصاف کے اوپر بھی یہ بار بار الزام لگتا تھا یو ٹرن لے لیتے ہیں. یو ٹرن کا مطلب ہے بیانیہ بدل لینا. اب انہوں نے بھی اس کا پورا ریکارڈ قائم کر دیا ہے بار بار بیانیہ بدلنے کا. قوم کے لیے ایک راستہ بنائیں، ایک چیز بتا دیں، ایک راستہ دے دیں اس قوم کو، خدا کا واسطہ ہے، تاکہ لوگ ذہنی طور پر ایک چیز کے لیے تیار رہیں. آپ ان کو اپنا مینیفیسٹو دے دیں کہ یہ ہمارا آئین ہے، ہماری جو ہماری پولیٹیکل پارٹی کا، ہم یہ کریں گے. اور بھائی پھر چپ کر کے آ کے اپنی کمپین کریں. یعنی ہم منشور پہلے کلیئر کر دیں، چیزیں کلیئر کر دیں. اللہ آپ کو حکومت دیتا ہے، آپ آئیں ملک کو، قوم کو سیدھا کریں. قوم صرف آسانیاں چاہتی ہے، جو عذاب میں مبتلا ہے، مہنگائی میں مبتلا ہے، قوم اس سے چھٹکارا چاہتی ہے، بس ان کو وہی لیڈر چاہیے. تو سلمان ابھی صاحب سے بیانیے میں یہ جو تبدیلی کی بات ہے تو اس پر بہت سارے سوال بھی اٹھ رہے ہیں. یہ اٹھ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے لیے کیا پھر وزیر اعظم بننا اتنا ہی ضروری ہے کہ وہ اس کے لیے اپنے بیانیے کی قربانی دے رہے ہیں؟ دیکھیے پاکستانی سیاست کا ایک ہی بیانیہ ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کر کے اقتدار کو حاصل کرنا، شراکت اقتدار، اور جیسے مرضی پیر پڑ جائیں، لیٹ جائیں، منتیں کر لیں، ان کی جی حضوری کر لیں، ان کو کہیں کہ ہم 30 سال تک آپ کے غلام ہیں، 50 سال تک غلام ہیں. ہر سیاستدان کرتا ہے جب سبھی کی میں بات کر رہا ہوں، میں تو کسی ایک کی بات نہیں کر رہا. میں تو کہہ رہا ہوں پاکستان کی ساری سیاست اسی طرح سے ڈیل کرتی ہے. آپ کو یاد ہے نا جب ایم ایم اے کی حکومت بنی تھی 2002 میں کے پی کے اندر، وہ بھی ایک ڈیل کا نتیجہ تھا نا، مولوی صاحب جب اقتدار میں آئے تھے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری تو مجموعی سیاست جو ہے وہ ڈیل کے ساتھ ہے، اور وہ اس لیے ڈیل کے ساتھ ہے کہ ہم نے اپنی سیاست کو اور جمہوریت کو آزاد ہی نہیں کیا، اور نہ پولیٹیشین نے کہیں اس پہ سٹینڈ لیا. یعنی ایک پولیٹیشین پہ عتاب آیا تو دوسرے نے جا کے اسٹیبلشمنٹ کو دستک دی، جناب اسی آگے با ادب با ملاحظہ ہوشیار، ہم آپ کی خدمت کے لیے تیار ہیں. وہ وہاں سے نکلے
تو دوسرے پہ جب عذاب آیا تو پھر تیسرا وہاں پہ چلا گیا دربار کے اندر. ابھی بھی یہی کچھ ہو رہا ہے نا, اور اسی دربار کے کھیل کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ ساری کی ساری سیاست ہے اور جمہوریت ہے اس پہ کوشچن مارک ہے, کیونکہ اس طریقے سے تو سیاست نہیں گرو کرتی, اس طریقے سے تو جمہوریت گرو نہیں کرتی. جہاں انتخابات سے پہلے انتخابات کے نتائج طے کر لیں, انتخابات سے پہلے انتخابی الائنسز بنا لیں, انتخابات سے پہلے نئی سیاسی جماعتیں بنا لیں اور توڑ پھوڑ کر لیں, اور اس کے بعد کہیں کہ ہم نے جمہوریت کا سفر بڑی تیزی سے آگے بڑھانا, یہ ایک مذاق لگتا ہے. بیرسٹر صاحب کوئکلی آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے. جی اگین آئی ایگری وتھ سلمان صاحب, بیکاز بات یہ ہے کہ وہ ایک قلم چھوڑتا ہے تو اگلا سنبھال لیتا ہے, ایک شہید ہوتا ہے تو اگلا آ جاتا ہے. اینڈ ایز آئی سیڈ, جب تک اکراس دا بورڈ آپ بیٹھ کر یہ ڈیسائیڈ نہیں کریں گے کہ ٹرائکوٹمی آف پاورز, دس از آئی تھنک جو ہمارے یہ ٹاپک ہے رولز آف گیمز, یہ جب آپ ٹرائکوٹمی آف پاورز اور احتساب اس کے اوپر, آپ دیکھیے میں ہسٹری کی بات کرتے ابھی چھوڑ دیتے تاکہ کوئی بھی اٹھایا نہ جائے یا کچھ بھی, میں رضی صاحب کے گروپ کا نہ ہو جاؤں. بریک پر جانا ہے, کوئی اپنی بات مکمل کیجیے. سنیے گا, بات یہ کہ آپ کے ایک چیف جسٹس نے آ کر کہا کہ بھٹو صاحب کی پھانسی واز اے جوڈیشل مرڈر, اٹ واز اے مسٹیک. کیا ہم نے ان کا احتساب کیا؟ اتنی آسانی سے آ کے وہ کہہ دیا اور اتنی آسانی سے وہ نکل گئے. درست, احتساب تو ان کا بھی ہونا چاہیے تھا. ایک ملک کے پرائم منسٹر کو انہوں نے کہا کہ شہباز شریف صاحب کی بات ٹھیک ہے کہ خالی سیاست دانوں کا احتساب کیوں ہوتا ہے ہمیشہ؟ جی وہ تو کہہ رہے ہیں سب کا احتساب کریں, اب سب میں کون کون شامل ہیں, چلیں یہ بالکل ٹھیک ہے, شہباز شریف صاحب ہی بتائیں گے کون کون شامل ہیں. بریک پر جائیں گے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ایک خبر دیں گے ہم عوام کو جناب کہ بجلی کے بعد اب گیس بام گرانے کی تیاری جو ہے وہ بھی کر لی گئی ہے, اور مہنگائی کی چکی میں پستی عوام کے مشکل دن جو ہیں مزید مشکل ہونے والے ہیں. اس پر بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, بریک پر جانے سے پہلے خبر سنا کر گئے تھے کہ گیس بم گرانے کی تیاری کر لی گئی ہے. حکومت نے IMF شرائط مانتے ہوئے کھاد فیکٹریوں کے لیے اب گیس مہنگی کرنے کا فیصلہ بھی کر لیا ہے. جناب مہنگائی کی چکی میں عوام آلریڈی پس رہی تھی. واگا صاحب میں آپ سے ہی چاہوں گی آغاز کروں, کیا کہیں گے آپ, کون والی وارث ہے اس عوام کا جہاں پہ پہلے بجلی مہنگی کی گئی اور اتنی مہنگی کی گئی کہ لوگ سوسائڈز کرنے پر مجبور ہو گئے, اور اب آ کر سردیاں آ رہی ہیں, گیس بھی مہنگی ہونے جا رہی ہے نا. آپ تو بات کر رہی ہیں کھاد فیکٹریوں کی, بھائی اس سے پہلے گھریلو گیس 3 گنا 4 گنا مہنگی ہو چکی ہے. ذرا اپنے بل پر نظر ڈالیں, 230 روپے سے کبھی بل زیادہ نہیں آیا کرتا تھا, اب 2000-3000 روپیہ گھروں میں بل آ رہا ہے اور لوگوں کے لیے ایک عذاب بنا ہوا ہے. اب آپ کھاد کی بات کریں, وہاں بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں. جی نہیں, میں بتاتا ہوں ان کے کام کرنا. دیکھیے جب کھاد کی فیکٹریوں میں گیس مہنگی ہوگی اس کا رزلٹ کہاں ہوگا؟ یقینی طور پر کسان پر اس کا رزلٹ آئے گا نا. کھاد مہنگی ہوگی, آپ کی گندم, آپ کا چاول, آپ کی سبزیاں, آپ کی ہر چیز مہنگی ہو جائے گی. لیکن اثر کس کو پڑے گا؟ فیکٹری مالک کو نہیں پڑے گا, عام عوام کو پڑے گا. جو فکس سیلری بیچارے لے رہے ہیں, جو پہلے ہی پس رہے ہیں نا چکی میں, ان کو پتا چلے گا. فیکٹری مالک تو اس کی قیمت بڑھا دے گا, جب قیمت بڑھائے گا کسان کو مجبوراً اپنی قیمتیں بڑھانی پڑیں گی. پہلے ڈیزل کہاں پہنچا ہوا ہے, اب کھاد کہاں پہنچی ہوئی ہے, پھر کہیں گے جی ریزلٹلی اب تو گندم مہنگی ہو گئی ہے, اب چاول مہنگا ہو گیا ہے, اب سبزیاں مہنگی ہو گئی ہیں. تو وہ تو اپنا حصے کا پورا حصہ, پورا پروفٹ لیتے جائیں گے, اور نچڑ کون جائے گا؟ عوام. وہ مرے جائیں گے. اس کھاد کی فیکٹریوں کے گیس پرائسز کا پنجابی میں نہیں, میں اردو میں بتا دیتا ہوں. لوگ کہتے ہیں نا سر کا پاؤں, سر کا وزن آخر پاؤں پر ہوتا ہے. پنجابی میں اس کو کہتے ہیں سر دا وزن پیراں تے. یاد رکھیے گا, یہ جو کچھ ہنا ہو رہا ہے اس کا اثر غریب عوام پر ہوگا. لوور طبقہ, خاص طور پر اوپر والا طبقہ اپنے پروفٹ بڑھا لیتا ہے. جو شاپ کیپر ہے وہ اپنا پروفٹ بڑھا لیتا ہے, وہ اس کی انکم پھر بڑھ جاتی ہے. مرتا کون ہے؟ عام بندہ, جو بیچارہ نیچے اپنا دن رات 2 + 2 = 4 کر رہا ہوتا ہے. ایک پاؤں باہر نکالتا ہے, ایک پاؤں چادر میں ڈالتا ہے, دوسرا باہر نکل جاتا ہے, پھر اس کا سر نکل جاتا ہے. وہ کہتا ہے میں کہاں جاؤں, میں تو مارا گیا. اس کی کوئی نہیں سننے والا, بالکل اس کی کوئی بات نہیں سنتا. اور اسی کی بات سننے کے لیے ہی میں بار بار کہہ رہا ہوں, ہمارے پاس لیڈرز ہوں, ہمارے پاس اکانومی کے ماہر ہوں, جو عوام کے لیے سوچیں. لوگوں کا بل, لوگوں کے گھر کا بجٹ مینج تو کر کے دکھائیں کہ اس کا اتنا, یہ اس کی سیلری ہے. ہوا ہے واگھا صاحب, ویسے جی ایسا کبھی ہوا ہے
آج تک نہیں ہوا. آپ دیکھ لیں ہر حکومت میں صحیح غریب ہے. بندہ اٹھتا ہے وہ کہتا ہے جی مجھے نا جو وزیر خزانہ ہے انہوں نے کہتے ہیں جناب آپ کی مہربانی یہ میری تنخواہ ہے مجھے صرف نا آپ جو وزیر خزانہ ہیں کتنے بڑے اکانومسٹ ہیں مجھے ذرا بتا دیں کہ میں زندگی کیسے گزاروں. وہ کہے گا جاؤ بھاڑ میں تمہارا مینج کرنے کے لیے بیٹھا ہوں بجٹ, میں تو پاکستان کا بجٹ مینج کروں گا اور جو ہمارا دل چاہے گا وہ کرے گا. تو بھئی غریب کے بجٹ سے شروع کریں, ملک کے بجٹ سے مت شروع اللہ کریں. کرے کہ ایسا کبھی ہو کہ غریب کا بجٹ غریب کے بجٹ سے بجٹ بنے گا تو پاکستان میں کوئی ترقی ہوگی اور لوگ خوشحال ہوں گے. بالکل ایسا ہے. بیرسٹر صاحب امریکی ڈالر مزید سستا ہو رہا ہے, اسٹاک ایکسچینج میں مثبت رجحان آ رہا ہے, اکانومی اوور آل لگ رہا ہے بہتر ہو رہی ہے. ایک رپورٹ کے مطابق بھی پیٹرول بھی سستا کیا گیا پچھلے دنوں میں, گو کہ جو قیمت تھی وہ تھوڑی کم ہی تھی جو جس کی کمی کی گئی. لیکن آپ یہ بتائیے کہ مہنگائی کم کیوں نہیں ہو پا رہی ہے پھر پاکستان میں؟ ہاں اصل بات ہے کہ اس کا ایفیکٹ مہنگائی پہ کیوں نہیں پڑ رہا. یہ سارے فیکٹر مل کر مہنگائی کو کم کیوں نہیں کر پا رہے؟ جب ڈالر بڑھتا ہے تو کہتے ہیں چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں بیرسٹر صاحب, تو اب اگر ڈالر اتنا نیچے آ گیا تو پھر چیزیں سستی کیوں نہیں ہو رہی؟ بغیر کسی کی بھی دلزاری کیے بغیر آئی وڈ سے کہ مہنگائی کا ایک ریزن یہ ہے کہ ہم نے آئی ایم ایف کے ساتھ جو اگریمنٹ تھا, آئی سے دس ایوری ڈے, ہم نے اس کا ڈیفالٹ کیا وچ واز اے بلفل ڈیفالٹ کا کیا سے کیا مراد؟ اس سے مراد ہے کہ ہم نے اپنی انا میں, اپنی ضد میں, اپنی کرسی کے لیے اور اگلوں کو خوار کرنے کے لیے, پوری قوم کو خوار کرنے کے لیے ہم نے ٹائم بامز لگایا. آپ کو یاد ہوگا ایک پریس کانفرنس بھی ایسی تھی کہ میں ٹائم بامز لگا کے جا رہا ہوں. سو دیٹ از ون ریزن, ناٹ دا سولوشن. تو اس کو ہمیں اپنے دماغ سے نہیں نکالنا. دوسری چیز یہ کہ ہم نے آئی ایم ایف کے ساتھ اب بات یہ کہ جب آپ ایک سوزوکی گاڑی لیتے ہیں اور جب آپ کی کریڈٹ ہسٹری خراب ہوتی ہے تو آپ کو جب اگلی دفعہ گاڑی لینی پڑتی ہے تو وہ آپ کے انٹرسٹ ریٹ ہائی رہتے ہیں. سو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ ہماری خط و خطابت ہوئی جس میں ہم نے آئی ایم ایف کو لکھا, ہمارے ایکس فائنانس منسٹر کو کہا گیا پارٹی چیئرمینس کی طرف سے کہ آپ لکھیں کہ یہ نہیں ہو سکے گا, یہ نہیں ہو سکے گا, اینڈ جس کے اوپر میرے خیال میں شوکت صاحب نے رجسٹ بھی کیا. اچھا اب ہم اس سے بھی شاید آگے چلیں. تیسرا ریزن یہ ہے کہ یہی وجہ ہے ہمیں الیکٹڈ ڈیموکریٹک گورنمنٹ چاہیے. وی نیڈ الیکشنز بیکاز جب الیکٹڈ گورنمنٹ ہوگی دے ول بی آنسریبل. وہ جب اپنے حلقے میں جائے گا تو اس کا گرفتار پکڑا جائے گا. ٹھیک ہے, ابھی جو گورنمنٹ ہے دے آر ناٹ آنسریبل ٹو اینی ون. ٹھیک ہے جی, انہوں نے وہ تو آئے ہیں, وہ 6 مہینے رہے, 7 مہینے رہے, ٹھیک ہے, وہ ہم آ کے کیا مینڈیٹ بھی یہ نہیں ہے. اب مینڈیٹ, اب آپ اس ملک میں مینڈیٹ کی تو بات ہی نہ کیجیے. مینڈیٹ تو یہ کہتا ہے, آپ کا آئین یہ کہتا ہے کہ 30 دنوں 90 دنوں میں الیکشن کرانے ہیں. لیکن ہم ڈیزائن ایک ڈائیکاٹمی ایسی کرتے ہیں سب مل کے کہ ہم آئین کو کسی طرح چیٹ کر جائیں, جس طرح ہم ہر چیز میں کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم اس سے آگے آتے ہیں. ہم یہ جو انٹرم گورنمنٹ ہے اس کے پاس تو ایک سپاہی کی پوسٹنگ کی اجازت نہیں. بالکل صحیح. لیکن ہم نے ان کو مینڈیٹ کیوں دیا؟ بیکاز اٹ واز ڈیزائن. سو اب اگر میں 2+2 کروں تو اٹ واز اے لارجر گیم. آپ نے پہلے سینسز لیٹ کرائے, سینسز لیٹ کرا کے آپ نے میک شور کیا وہ ڈیلیمیٹیشن وغیرہ میں ہمارا تھوڑا ٹائم نکل جائے, پھر ہم اس سے مزید آگے آئیں گے تو 90 دنوں کی تقدیم وہاں چلی گئی. ایک دفعہ جب کانسٹیٹیوشنل بار نکل گیا تو پھر ہم مزید ڈیلے کر سکتے ہیں. تو اب 290 ہو 390 ہو, ہم نے کانسٹیٹیوشن کو تو ایک دفعہ پامال کر دیا. ٹھیک ہے جی. اگلی چیز یہ ہے کہ اٹ واز ڈیزائنڈ آئی ایم ایف کی تمام مانگیں پوری کرنے کے لیے. ڈالر اور آخری بات میں رضی صاحب کی ویلاگ سے سیکھتا ہوں تو آئی تھنک رضی صاحب ول say more on it. He's more enlightened in this regards. یہ ڈالر جو ہے یہ انفلیشن کے ٹیکے کی وجہ سے فی الحال نیچے آ رہا ہے. ابھی وہ افغانستان کے اندر آپ نے جو تھوڑی بہت چیزیں روکی, اسٹاک مارکیٹ اوپر تھی, یہ ڈالر جو ہے یہ تھوڑا سا آرٹیفیشلی نیچے آ رہا ہے. یہ ایسی کوئی بات نہیں کہ آپ کی کرنسی اسٹرانگ آ رہی ہے, اور کرنسی آپ کی وہیں کی وہیں کھڑی ہوئی, انفیکٹ ڈی ویلیو. صحیح ہے. رضی صاحب آپ کے ہوتے ہوئے آئی ایم جسٹ اکانومی کے اوپر میں بات کر رہا ہوں, لیکن I think this is your department, رضی صاحب. ٹھیک ہے. رضی صاحب, وفاق نے پنجاب اور سندھ کو انتباہ کیا ہے کہ اخراجات حد سے بڑھ رہے ہیں. سرکاری ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑے صوبوں کے جو اخراجات ہیں وہ بڑھ رہے ہیں, آئی ایم ایف پروگرام خطرے میں پڑ سکتا ہے, خطرے کی گھنٹی جو ہے بجائی گئی ہے. کیوں پھر ہم زبانی جمع خرچ سے کام لیتے رہتے ہیں کہ جی اخراجات کم کر رہے ہیں, ہم تبدیلی لائیں گے, اس طریقے سے بچت کی جائے گی, عملی طور پر کچھ کیوں نہیں ہوتا؟ دیکھیے, ایک جو بڑا ٹیکنیکل مسئلہ آنے والا ہے وہ یہ ہے کہ جون کے اندر جو بجٹ پاس ہوا تھا وہ 4 ماہ کے لیے ہوا تھا. ہاں جی. اور یہ گورنمنٹ جا رہی ہے تقریباً جون کے بعد کوئی 8 مہینے تک, یعنی جنوری میں اگر الیکشن ہو جاتے ہیں تو وہ 7واں مہینہ ہوگا,
اور فروری میں اگر حکومت فارم ہوتی ہے, اگر میں لفظ استعمال کر رہا ہوں, تو یہ 7واں مہینہ ہوگا, اور کرتے کراتے آپ کے پارلیمنٹ کا سیشن ہوتے اور وہاں پہ پیش ہوتے اگلے 4 ماہ کے لیے یا 5 ماہ کے لیے بجٹ پیش کرتے تو یہ 8 ماہ ہو جائے گا. تو ابھی اس وقت اس اکتوبر کے آخری دن کے بعد آپ کے جو ایکسپینسز ہوں گے ان کا کوئی کانسٹیٹیوشنل کور نہیں ہوگا, لیکن چونکہ آج آپ نے یہ موضوع رکھا نہیں ہے تو میں بنیادی طور پہ اس پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب سے پاکستان کے اندر کھاد کی فیکٹریاں لگیں تو ان کو 45 اور 55 روپے پر MMBTU کے اوپر گیس ملتی تھی. اچھا, اس وقت اس کے بعد جو ہے یہ 75 روپے ہوئی اور یہ جاری تھی یہ مصدق ملک صاحب کے آنے تک. مصدق ملک صاحب نے یہ 75 روپے سے بڑھا کے اس کو 76 روپے سے بڑھا کے 140 روپے فی MMBTU کر دیا. کیا یہ جسٹیفائیڈ ہے؟ اچھا, اب جسٹیفائیڈ ہے یا نہیں اس کی آپ کو یہ میں مثال دے دیتا ہوں کہ اس وقت عالمی منڈی کے اندر اگر آپ گیس لینے جائیں LNG کی شکل کے اندر تو آپ کو $40 پر MMBTU سے نیچے کوئی کنسائنمنٹ نہیں دستیاب. اگر کوئی آپ کو کوئی اس سے نیچے کی بڈ دے دیتا ہے تو وہ ڈیفالٹ کر کے بھاگ جاتا ہے, وہ سپلائی نہیں دیتا. $40 کا مطلب ہے 12,000 پر MMBTU. 12,000 پر MMBTU والی گیس جو ہے وہ ہم ان ملوں کو دے رہے ہیں, جو کھاد کی فیکٹریاں ہیں ان کو دے رہے ہیں 140 روپے پر MMBTU کے اوپر, اور وہ کسان کو کیا ٹرانسفر کرتے ہیں 740 روپے پر بیگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم عالمی منڈی سے کم پہ دے رہے ہیں. صحیح. تو کیا یہ اتنا زیادہ ڈیفرنس جو وہ گیس کی شکل میں انجوائے کرتے ہیں کیا وہ پورے کا پورا واگا صاحب وہ کسان تک انتقال کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. IMF کہتا ہے کہ آپ نے کسان کو سبسڈی دینی ہے نا, کسان کو سستی کھاد دینی ہے, آپ ہر بوری کے اندر ڈالیں ایک ٹوکن. اچھا, وہ بوری جب کسان اپنے کھیت کو لگا لے اس ٹوکن کو ایک نمبر کے اوپر SMS کرے, اور یہ جتنی آپ سبسڈی اس کو دینا چاہ رہے ہیں یہ ٹرم کر کے اس کے جو آن لائن پیمنٹ کا سسٹم ہے اس کے اندر ڈراپ کر جائے. یہ ملر کھاتے ہیں, یہ اس کے اوپر شور بھی ہوگا, اتنے بڑے بڑے اشتہارات بھی چلیں گے, ٹی وی پہ پروگرام بھی ہوں گے, کیونکہ ملوں کا لابی بہت بڑا ہے, مافیا بہت بڑا ہے. لیکن یہ بہت فیر اقدام ہے, کیونکہ 12,000 پر MMBTU والی گیس لے کے وہ ایک بوری پہ جس کے وہ صرف 740 روپے کی سبسڈی دیتے ہیں, لیکن جب اس بوری کے ڈالنے کا وقت آتا ہے آج کے دن اگر یوریا کی کنٹرول پرائس 2600 ہے, کسان کو وہ 4600 کی نہیں مل رہی. واگا صاحب کی تو زمینیں بھی ہیں, ان کو پتا ہوگا کہ یوریا جو ہے وہ 4600 کی نہیں مل رہی, یعنی سرکاری ریٹ 2600 روپے ہے, چلیں 2800 کر لیں, لیکن وہ اس وقت 4,500 کی وہ بوری نہیں مل رہی, وہ بلیک میں بھی نہیں مل رہی نا کسان بیچارے کو. تو یہ جو ہم نے 2 نمبریاں لگائی ہوئی ہیں تو بہتر ہے کسان کو ڈائریکٹ سبسڈی دے دیں. واگا صاحب 100 بوری ڈالیں, 100 بوریوں کا ٹوکن جو ہے وہ فیڈ کر لیں. میں ٹوکن فیڈ کرنا سے میں بلا لینا, ٹھیک ہے, نمبر پہ چلا جائے میرے نمبر پہ, یعنی تجھے بھی پورا پاکستانی ہونا ادا کرو گے. ٹھیک ہے, تجھے پاکستانی. دیکھیں پاکستان ایک بڑا شاندار ملک ہے. یہ کینسر کا علاج جو ہے نا ڈسپرین کی گولی سے کرتا ہے, اور ایسے سے شاندار ڈاکٹر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سیاست میں اور غیر سیاست میں کہ وہ کینسر کے مرض کی تشخیص کو جانتے بھی ہیں, جانتے ہیں کہ یہ مرض کینسر ہے, لیکن پھر بھی اس کو ڈسپرین کی گولی دیتے ہیں تاکہ ہمارے جو مفادات کا کھیل ہے وہ مینٹین رہے. اب آپ مجھے بتائیے جتنے بھی تجربے آپ یہ کر لیں اکانومی کو ریوائیو کرنے کے, عمران خان دعوے کرے 90 دن کے اندر, 100 دنوں کے اندر, شہباز شریف بڑھ کے مارے, زرداری صاحب بڑھ کے مارے, بلاول صاحب بڑھ کے مارے, فضل الرحمان صاحب کے بعد بھی آپ کو پتہ ہے معیشت کا علاج ہے ماشاءاللہ. انہوں نے بھی کہا ہے کہ انہیں معیشت کے علاج کا پتہ ہے, یعنی انہوں نے کبھی زندگی میں معیشت نہیں پڑھی ہوگی لیکن ان کو علاج پتہ ہے. اب اس قسم کے جب آپ سیاسی شگوفے چھوڑیں گے اور جو معیشت کے ماہر ہیں, جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں, جو فہم رکھتے ہیں, جو ادراک رکھتے ہیں, ان کو پیچھے چھوڑ کے مسخروں کی بنیاد کے اوپر جب آپ جا کے معیشت کو درست کریں گے, کبھی اس کو پکڑ لو, کبھی اس کو پکڑ لو, کبھی اس کو پکڑو, کبھی اس کو پکڑو, اسٹرکچرل ریفارمز نہیں کرنی,
جس میں طاقتور طبقہ اکاؤنٹیبل ہوتا ہے نا وہ کبھی نہیں کرنی، باقی جو مرضی کرتے رہے. اس کے بغیر آپ کوئی بھی چیز جو ہے اسے ٹھیک نہیں کر پائیں گے. وقت ہے بریک پر جائیں گے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو جناب بات کریں گے غیر ملکی افراد کا انخلاء. صرف 25 دن باقی رہ گئے ہیں اور کریک ڈاؤن جو ہے زور و شور سے جاری ہے. اس پر بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ جو افغان مہاجرین ہیں ان کا انخلاء شروع ہو گیا ہے. غیر قانونی بستی کو بھی مسمار کر دیا گیا ہے، جبکہ غیر ملکی افراد کے انخلاء میں صرف اور صرف 25 دن باقی رہ گئے ہیں. اور حکومت پرعزم ہے کہ غیر قانونی مقیم افراد کی گرفتاری اور ملک بدری کو یقینی بنایا جائے گا. جی رضوان رضی صاحب. دیکھیے میں ایک بات کی کریکشن کرنا چاہوں گا، کسی مہاجر کا انخلاء نہیں ہوا. یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس نہ افغانی کاغذات ہیں، جو رجسٹرڈ نہیں ہے اور نہیں ہے ہی کچھ نہیں. جب ان کو پکڑ کے کہتے ہیں کہ بھائی اپنی کوئی آئیڈینٹیفیکیشن بتاؤ، ان کے پاس کوئی ڈاکومنٹ نہیں. لیکن یہ 14 لاکھ تو نہیں نہ ان کے 14 لاکھ تو وہ ہیں نا جو اقوام متحدہ میں رجسٹر ہیں، اور جو اللیگلی پاکستان کے ڈاکومنٹیشن بنا چکے ہیں ان کو بھی نکال دیجیے. ایک بہت بڑی تعداد ہے اور ملین سے زیادہ ہے، لاکھوں میں ہے، 10 لاکھ سے زیادہ ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کو جب پکڑا جاتا ہے یا چیک کیا جاتا ہے ان کے پاس کوئی کاغذ نہیں ہوتا، وہ گلے پڑ جاتے ہیں لا انفورسنگ ایجنسیوں کے. یہ اسلام آباد کے بڑے مہنگے ترین علاقے میں انہوں نے آگے قبضہ کیا ہے جس بستی کو مسمار ہونے کی بات ہوئی ہے. تو جو پاکستان میں آنا چاہے، دیدہ دل فرچے راہ، علاج کروانا آنا چاہے، بالکل موسٹ ویلکم، لیکن وہ لیگل ڈاکومنٹ پہ آئے. لیگل ڈاکومنٹ پہ ہم نے بات کہی. ہمارے 2 بچوں اور 1 بابے کو چمن کے بارڈر کے اوپر موت کی نیند سلا دیا گیا، ایک دھماکہ ہو گیا وہاں پہ. یار ہم کہہ رہے ہیں دنیا کا کون سا ملک جو ہے وہ بغیر آئیڈینٹیفیکیشن کے کسی بھی شخص کو اپنے ملک میں گھسنے دیتا ہے؟ ہم نے اب یہی کہا ہے نا 40 سال کے بعد کہ بھائی جان کوئی ڈاکومنٹ بنا لیجیے، اب پاکستان میں رجسٹر ہو جائیے، لیکن ہو تو جائیے نا. وہ کہتے ہیں رجسٹر بھی نہیں ہوں گے اور اسی طرح کریں گے. درست. بیرسٹر صاحب، حکومت افغان ٹرانزٹ ٹریڈ مینج کر لے تو 20% معاشی مسائل حل ہو جائیں گے. شبر زیدی صاحب یہ کہتے ہیں، واقعی آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہو جائے گا؟ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ مینج کو باڑ بھی لگ رہی تھی، وہ بھی میرے خیال میں پتہ نہیں کتنی کمپلیٹ ہوئی. اٹ ہیز بین دی بگیسٹ روٹ آف اسمگلنگ سنس ایور. اینڈ دس از، آپ یہ دیکھیے کہ وہ جو افغانی وہاں بھی ہے یہاں بھی ہے، اور یہ جو ڈائکاٹمی ہے اس بارڈر کے اوپر ٹریڈ کو مینج کرنا، آئی تھنک دیٹ از ویری امپاسبل. بیکاز آئی مائی سیلف آئی ہیو لوکڈ ان کوئٹہ اینڈ آئی ہیو سین چمن بارڈر بھی، ویش بارڈر بھی اور تورخم بھی. سو میں نے پرسنلی دیکھا ہے اس بارڈر کو سیکیور کرنا اور مینج کرنا از نیرلی امپاسبل. اور یہاں پر جس طرح وہ بھی تو آرمی چیف صاحب نے بھی کہہ دیا ہے کہ اگر انکمپٹنس نہیں تو می بی انوالومنٹ بھی ہو سکتی ہے اور ان کو پکڑ بھی رہے. اینڈ یو نو آئی سم ہاؤ آئی ایم اویئر آف سرٹن تھنگس ٹو جو ہمیں سب کو ایک دنوں میں پتہ ہوتی ہے. لیکن آئی ٹیل یو ون تھنگ، افغانستان کا ساتھ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں آپ کی برآمدات کتنی ہیں اور آپ وہاں چیزیں دے کتنی رہے ہیں، نمبر 1. نمبر 2 دا سیکنڈ ایشو ہے کہ آپ کی جتنی یہاں سے چیزیں جاتی ہیں افغانستان کے اندر تو آپ کی ڈالرز میں کریں گے، آپ اس کو افغانستانی کرنسی میں کریں گے، آپ اس کو پاکستانی کرنسی میں کریں گے. ٹریڈ ود افغانستان، بیکاز آئی بین ایڈوائزنگ سی پیک فار دی لانگسٹ ٹائم، ٹریڈ ود افغانستان از ون آف دی موسٹ ڈیفیکلٹ تھنگ ٹو ایکچولی ریگولیٹ. ٹھیک ہے جی نصیب آغا صاحب. دیکھیں، ایک تو آج ایک بہت اچھی خبر یہ سننے کو آئی ہے کہ حکومت پاکستان نے ملک بھر کے تمام تھانوں میں لا ایجنسیز کو یہ حکم جاری کیا ہے کہ وہ مالک مکان جو ان لوگوں کو، جو غیر قانونی مقیم ہیں افغانی لوگ، جو ان کو گھر کرائے پر دے گا ان کے خلاف اب سخت کارروائی ہوگی. یہ ایک اچھا قدم ہے. اب لوگ سوچ سمجھ کے یہ کام کریں گے. چند دن پہلے، 2-3 مہینے پہلے کی بات ہے، میرا ایک نیفیو اسلام آباد میں رہ رہا ہے، اس نے مجھے فون کال کر کے کہا کہ آپ کو میں یہ اطلاع دے رہا ہوں کہ یہاں بہت بڑی تعداد افغانیوں کی آ گئی ہے جو ڈالروں میں 4 گنا زیادہ کرائے پہ گھر لے رہے ہیں، اور ہم سب کو مالک مکانوں نے کہا جی آپ گھر خالی کر دیں، ہم افغانیوں کو گھر دے رہے ہیں. میں نے کہا جی وہ یہاں کیا کرنے آ رہے ہیں؟ تو اس نے مجھے بتایا کہ چونکہ بہت سارے جو غیر ملکی سفارت خانے ہیں وہ وہاں پہ بند ہو گئے ہیں افغانستان میں، تو وہ یہاں آتے ہیں، شناختی کارڈ بنواتے ہیں، یہاں کا پاسپورٹ بھی لیتے ہیں، یہاں سے ویزا لیتے ہیں اور فلائی کر جاتے ہیں. بھئی یہ کون سا ملک ہے؟
جہاں اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے اور آپ کا ملک اتنا صورتحال میں یہ جو insecure آپریشن ہے جو کریک ڈاؤن ہے اور باہر جا کے جو حرکتیں کرتے ہیں اس کی بدنامی جو ہے وہ واگا صاحب کی ہوتی ہے. یقینی طور پر. تو بات یہ کہ یہ بڑا ضروری ہے جو اب جو گورنمنٹ کرنے جا رہی ہے, مجھے پورا یقین ہے کہ اگر اس طرح کا چیک اینڈ بیلنس ہوگا, لوگ گھر کرائے پہ افغانیوں کو نہیں دیں گے تو بہت بڑا اس میں ہمیں مدد حاصل ہو جائے گی اور لوگوں کا انخلاء آسان ہو جائے گا. دیکھیں جی پتہ نہیں کون کر رہا ہے, یہ نگران حکومت کرے گی, اس کے پاس کیا مینڈیٹ ہے, اس کو وہ تو بیچاری ہنی مون پیریڈ کے اوپر ہے, اس سے کیوں توقع رکھتے ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ کب تک یہ اس ساری چیزوں کو لیڈ کرے گی؟ دیکھیے جو بات ابھی بیرسٹر حسنین صاحب نے کی تھی کہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ آئے گی, وہ اپنی پرائرٹیز کو ریوزٹ کرے گی, وہ ان چیزوں کو اوپر بھی دیکھے گی جو سینسٹیو ایشوز ہیں, اور کوئی ایک جامع پالیسی بنائے گی پارلیمنٹ کے اندر اور سیاسی جماعتوں کو آن بورڈ لے کر, تب تو یہ معاملات حل ہو سکتے ہیں. ادروائز وہ ریئیکشنری اپروچ ہے, جیسے کل ریئیکشن ہم نے افغان طالبان کا اور افغان حکومت کا دیکھا ہے, اس سے پھر ایک نئی امپلیکیشن جو ہیں وہ بھی ہمیں نظر آ رہی ہیں. اچھی بات ہے, آپ ان کو ریگولیٹ کریں, جو انلیگل ہیں ان کو اکاؤنٹیبل کریں, لیکن ہم نے 2-3 دن سے مسلسل کہہ رہے ہیں کہ یہ گریجولی ہوگا, یہ اچانک بیٹھ کے پٹاری میں سے چیزیں نہیں نکلیں گی. 31 اکتوبر تک ناممکن ہے جی, ممکن ہی نہیں ہے. ابھی تو 31 اکتوبر تک تو آپ کو ایک فریم ورک بنانا ہے سر, ایک پالیسی بنانی ہے, اس کے اوپر لوگوں کو آن بورڈ لینا ہے, افغان حکومت کے ساتھ بھی آپ کو بات چیت کرنی پڑے گی, تب جا کر یہ چیزیں ٹرانسلیٹ ہوں گی نا. ادروائز کیسے ہو جائے گی؟ وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی صاحب کی افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی سے ہوئی ہے ملاقات, اس حوالے سے نہیں, وہ جتنی بھی ملاقاتیں کر لیں ان کا مینڈیٹ کیا ہے؟ وہ افغان حکومت جو ہے وہ نگران وزیر خارجہ کو سنے گی یار. اچھا دیکھیں نا ان کی کیا حیثیت ہے. جو الیکٹڈ گورنمنٹ آئے گی یہ اس کا مینڈیٹ ہے, اس کو ایک جامع پالیسی بنانی پڑے گی. الیکٹڈ نہیں, کون طالبان نہیں, طالبان جو بھی آئے نا قبضہ کر کے آئے نے, باقاعدہ اقتدار کے طریقے اور نگران کے طور پہ نہیں آئے اجے جگنا, وہ امریکہ نو شکست دے کر امریکہ دے نال دوحہ دے وچ بیٹھ کے مذاکرات کر کے آئے نے. سر ان کے تمام منسٹرز کے نام کے ساتھ نگران لکھا جاتا ہے, آپ ابھی نکال یہ بات نہیں ہے, میں کہہ رہا ہوں وہ اس طرح سے نہیں آئے جس طرح سے کاکڑ صاحب آئے ہیں. ہاں جی, ہاں یہ بات ذہن میں رکھیے گا. جی بالکل. اچھا اگر رضوان رضی صاحب کو نگرانوں سے اتنی محبت ہے, پورے دنیا میں نگران کی حکومت نہیں, مجھے کوئی محبت ہے, میں نے کہا دونوں ایکو جیسے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں سارے پروسیس میں, یہ جو کریک ڈاؤن شروع ہوا؟ میرا خیال ہے ابھی میں جو پروگرام کے شروع میں بیٹھنے لگا تھا تو ایک خبر بریکنگ چل رہی تھی کہ افغانستان کی حکومت جو ہے اس نے اس بات کا مطالبہ کیا تھا اور حکومت پاکستان نے ایگری کیا ہے کہ جو بھی افغان پکڑا جائے گا اس کا تمام ڈیٹا اسلام آباد میں موجود جو ایمبیسی ہے اس کے ساتھ شیئر کیا جائے گا اور انہیں کہا جائے گا کہ یہ آپ کے لوگ ہیں, ان کو آپ یہاں سے لے جائیے. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین, آج کے پروگرام کا وقت یہیں پر ختم ہے. جس طرح سے ہم نے بات کی کہ آج کل بھی اس ملک میں نئے سیاسی سیزن کی گہمہ گہمی عروج پر ہے. دیکھتے ہیں کہ کھلاڑی اس جمہوری ڈرامے میں حقیقت کا رنگ بھرنے میں کس حد تک کامیاب ہو پاتے ہیں. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اپنا خیال رکھیے گا, فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.